एडिशनल जनरल सैयद अमार जाफरी साहब। इंसान फैसले करता है अपनी नीयत की बुनियाद पे, सही है। यही फैसले करती है डाटा की बुनियाद पे। जितने लोग टेक्नोलॉजी के खिलाफ है वो सब करप्शन को प्रमोट करते हैं। करप्शन खत्म करने का वाहिद तरीका ये है कि आप टेक्नोलॉजी को हैंडओवर कर दें। अगर हमने अपनी कौम को अगले 1 साल में एआई समझा दी, बाकी काम खुद पढ़ लेंगे। आज प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मुझे 5 लाख आदमी चाहिए एआई के अंदर अगले 2 सालों के अंदर, मुझे नहीं पता क्या करोगे, हो जाएगा। अच्छा, स्टैंडर्ड वो नहीं इंप्लीमेंट होने देते जो अपनी मोनोपोली चाहती बात नहीं है। अब टेक्नोलॉजी का दौर है, अब हमें ब्लैक को ब्लैक और व्हाइट को व्हाइट कहना पड़ेगा। खुशी से कह लें, अडॉप्ट कर ले तो इज्जत है इसके अंदर हमारी, अदरवाइज ये अच्छा है, ये मैं आपको बता दूं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसन महमूद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम विफाक पॉडकास्ट। नाज़रीन किराम, दुनिया बड़ी तरक्की कर गई है और आजकल का जो दौर है वो एआई का दौर है। एआई बेसिकली है क्या? आजकल हम देखते हैं कि जो हमारी यंग जनरेशन है वो भी एआई की तरफ जा रही है। बड़े बड़े जो मुजरिम है उसको एआई की मदद से पकड़ा जा रहा है। एआई बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके ऊपर आज हमने बात करनी है और हमारे साथ हमारे जो गेस्ट इस वक्त मौजूद हैं जनाब एडिशनल जनरल सैयद अमार जाफरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? खैरियत से? एआई सर, सबसे पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करवाइएगा। एआई क्या है? मसनूई ज़िहानत। हर वो काम जो इंसान कर सकता है जब आप मशीन से कराने की कोशिश करते हैं तो उसको एआई कहते हैं। मोटी सी बात है, मसनूई ज़िहानत। अब ये काम कैसे करती है? एआई की मिसाल समझाने के लिए आपको, एक बच्चा गिलास को देखता है, वो माँ से पूछता है ऐ बोल भी नहीं सकता, तो उसकी माँ कहती है गिलास, तो उसकी आंखें गिलास देख रही होती हैं, कान गिलास सुन रहे होते हैं, ठीक है। फिर दोबारा पूछता है आगे ऐ, माँ कहती है गिलास, अब वो उसके दिमाग में गिलास आ जाता है, और थर्ड टाइम वो माँ से कहता है गिलास। इसका मतलब है उस बच्चे के दिमाग ने एक चीज को देखा, उसके नाम को सुना, उसको लर्न कर, ठीक है। जब यही काम हम करते हैं, हम कैमरों की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ चीज स्कैन करके दिखाकर मशीन को बता देते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने कहा कि ये बिल्ली है, अब उसको बिल्ली की हमने 3000 किस्में दिखा दी। अब वो जहां उसको बिल्ली नजर आएगी वो कहेगी कैट। अब जरूरत नहीं है उसको, वो कभी भी कुत्ते को या किसी रीछ को नहीं कैट कहेगा, उसको बिल्ली को कहेगी। अच्छा, इसका इसे कहते हैं मशीन लर्निंग, यानी मशीन लर्न कर रही है। ठीक है, मशीन लर्न कर लिया, अब डाटा जमा हो गया। अब ये जो मशीन लर्निंग है ये कहाँ इस्तेमाल होती है? ये होती है पैटर्न आइडेंटिफिकेशन के लिए। अभी आपने मुसलमान की बात की। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स रोजाना 5 बजे किसी गली के सामने गुजर रहा है और जो मशीन है उसको देख रही है कि 5 बजे गुजरता है, तो वो जरूर किसी मुताबिक आदमी को या इदारे को या घर वाले को बता दे कि ये आदमी गुजरता है यहाँ से ना। यानी ये क्या जरूरत है कि एक आदमी 5 बजे आता है, घर को देखता है, चला जाता है। एनॉमली है ना, ये एनॉमली है। तो जब आप मशीन के जरिए किसी एनॉमली को चेक करते हैं तो उसको कहते हैं पैटर्न रिकग्निशन। ये पैटर्न रिकग्निशन कैसे बनती है? वो इस तरह बनती है, वो बनती है डाटा की बुनियाद के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इसमें डाटे का। लोग एआई को अभी समझ नहीं पाए, वो एक एआई को टेक्नोलॉजी समझ रहे हैं, ठीक है, लेकिन एआई बेसिकली पानी या बिजली की तरह है। इसीलिए कह रहे हैं कि एआई आने वाले वक्तों में हर चीज पर छा जाएगी। पानी से आप मूव भी होते हैं, पानी को आप पीते भी हैं, पानी से आप नहाते भी हैं, पानी से सफाई भी करते हैं। पानी तो एक ही है ना, एक ही बात नहीं। अब एआई तो एक ही है। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे हेल्थ के ऊपर, वो कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, मैं कल ही कहीं देख रहा था कि वो आंखों के जरिए बता रहे हैं कि इस आदमी को क्या क्या बीमारियां हैं, आंखों के जरिए आरएस के जरिए, आंखों के जरिए डायबिटीज बता रहे हैं, सब चीजें। किस तरह? क्योंकि उनके पास करोड़ों लोगों का डाटा मौजूद है। वो कहते हैं जब किसी इंसान को डायबिटिक होती है तो उसकी आंखों में ये चेंज नजर आती है। वो कहते हैं जब किसी आदमी को हार्ट की तकलीफ होती है तो उसकी आंखें इस तरह बिहेव करती हैं। ये हमारी पूरी बॉडी एक मशीन की तरह है। इसका एक पुर्जा खराब होगा तो सारे पुर्जों पर असर पड़ेगा उसके। फॉर एग्जाम्पल, मैं एकदम यहाँ हाथ रखता हूँ गर्म इस्त्री पे, तो एकदम हाथ उठा लेता हूँ, मेरी आंख ने देखा नहीं है उसको, तो मैंने क्यों उठाया? क्योंकि मेरी सेंसेस ने दिमाग को बता दिया और उसने दिमाग ने इंस्ट्रक्शन दी कि हाथ उठा लो वहां से, इससे पहले कि आपका हाथ जल जाए। जितना आपका डाटा अच्छा होगा उतने ही एक रिजल्ट अच्छी होगी। मैं एक और आपके सवाल की मैं आखिरी बात ही करना चाहूंगा कि हमारे मुल्क में इस वक्त जो कमी है वो डाटे की। हमारा डाटा है लेकिन वो नामुकम्मल है, हमारा डाटा है लेकिन वो सही नहीं है बात सूरतों के अंदर। मैं एक छोटी मिसाल देता हूँ। हमारे मुल्क में करोड़ों लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, लोग खिला रहे हैं खाना, किसी को पता ही नहीं है। हमारे पड़ोसी मुल्कों के अंदर जब वो उन्हें खाना खिलाते हैं तो वो उसको SDG 1 और 2 में डालते हैं
کہ آج ملک میں اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا گیا فری کے اندر. اس طرح کوئی بھی کام ہوتا ہے, اسی لیے ہماری ایس ڈی کی رینکنگ ڈاؤن جا رہی ہے. اچھا, پھر اس کا مطلب ہے کہ آنے والے ٹائم میں یہ پھر انسان یا جہاں پہ جاب کر رہے ہیں تو پھر اس میں بڑی حد تک کمی آ جائے گی. پھر تو مشینوں اور انسانوں کا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک زمانے میں ٹانگیں چلتے تھے, تو جب ٹیکسیاں آ گئی تو کیا ٹانگیں ختم ہو گئی, وہ ختم ہو گئی, لیکن انہیں ڈرائیوروں نے گاڑیاں چلانی شروع کر دی. اب اس کے بعد نئی چیز آ رہی ہے, وہ کیا آ رہی ہے کہ ڈرائیور لیس کار آ رہی ہیں, کہ جی ڈرائیور ہے ہی نہیں گاڑی کی, بغیر ڈرائیور کار آ رہی ہے, تو یہ ڈرائیور ختم ہو جائیں گے؟ نہیں, ختم وہ لوگ ہوں گے جو نئی چیزیں نہیں سیکھیں گے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں, جو تبدیلی ہے نا وہ عمل ہے, وہ آئے گی. کہتے ہیں یو کانٹ اسٹاپ ٹائم اینڈ ٹیکنالوجی. اگر آپ اور میں چاہیں کہ رات کے 9 نہ بجے تو کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں. جب میں چھلانگ لگا دوں نا یہاں سے, پھر بھی رات کے 9 بج جائیں گے. ایسے ہی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ٹیکنالوجی کو نہیں روک سکتے, آپ ٹائم کو نہیں روک سکتے. یہ چینج ہوگی. آنے والے وقتوں میں انسان کی جو سوچ ہے اس کے اوپر مشینیں ضرور چھا جائیں گی, لیکن مشینوں کو بنانے والا انسان ہوگا. ایلن مسک نے ایک پروجیکٹ کو روک دیا تھا کچھ کافی عرصے پہلے. اس نے کہا تھا اس کے بعد مشینیں انسان سے آگے چلی جائیں گی, تو اس نے کہا اس کو روک دو یہاں پہ. ابھی تک جو ٹیکنالوجی ہے وہ انسان کی بنائی ہوئی ہے, انسان کا ہی کنٹرول ہے اس کے اوپر, کیونکہ اس کے پروجیکٹ میں مشینوں نے آپس میں بات شروع کر دی تھی وہ ٹیکنالوجی, لیکن وہ بیانڈ کنٹرول چلی گئی تھی. تو اس نے کہا روک دو اس کو یہاں پہ, کیونکہ ابھی یہ ہماری عقل سے آگے چلی گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو انویسٹمنٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ اس پہ نگاہ رکھے بیٹھے ہیں کہ مشینیں انسان سے آگے نہ جائیں. اگر یہ چلی گئی پھر جیسے بھی آپ نے کہا, پھر دیکھیے میں بتاتا ہوں. ایک زمانہ تھا جب کہ ہمیں بالکل نہیں پتا تھا کہ ہمارا جو یہ دنیا یہ کتنی بڑی ہے. ٹھیک ہے, ایک دوربین اوپر گئی تھی ہبل کے نام سے, آج سے کچھ 30 سال پہلے امریکہ نے بھیجی تھی. وہ جو چیزیں بھیجتی تھی ہم کہتے تھے یہ چاند ہے, یہ سورج ہے, یہ مریخ ہے, یہ سارا نظام چل رہا ہے. 2 سال پہلے انہوں نے ایک اور خلا میں بھیجی, اس کا نام ہے جیمز ویب, WEB, جیمز ویب. اس نے جا کے کہا کہ جس تم جانتے ہو چیزوں کو کہکشاں کو, یہ تو ایک ہے, ہزاروں ہیں اس کی طرح کی نا. تو مجھے قرآن پاک کی بات یاد آ گئی کہ رب المشرقین رب المغربین رحمت العالمین. اس کا مطلب اللہ پاک نے ہمیں بتایا تھا کہ بھائی ایک مشرق مغرب نہیں ہے, ایک مشرق کئی مشرق ہیں, ایک مغرب میں کئی مغرب ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں کہ ہمیں یہ باتیں بہت پہلے بتا دی گئی. آپ یقین کریں, ایک شخص تھا, اس کا نام تھا بولی سینا. اس نے آج سے 950 سال پہلے بتا دیا تھا کہ انسان کے جسم میں 2-6 ہڈیاں ہوتی ہیں. میں بھی ایک کانفرنس میں گیا تھا ہمدان ایران کے اندر, تو اسے کہا گیا ہی واز دی فرسٹ ڈاکٹر آف دی ورلڈ. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس نے کیا کام کیا. البیرونی نے بتا دیا تھا کہ دنیا ہے کتنی بڑی بغیر کسی چیز کے. اس کا مطلب یہ ہے, میں آج یہ سمجھتا ہوں, اور یہ بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہوگی, کہ اگر آج مسلمان اے آئی کو صرف سمجھ لیں, جو میں یہ کر رہا ہوں, میں ڈیلی 1 گھنٹے اے آئی پڑھا رہا ہوں, مفت پڑھا رہا ہوں, یہ بتا دوں, پیسے لے رہا ہوں اس کے. اچھا, ہاں مفت پڑھا رہا ہوں. وہ اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنی قوم کو اگلے 1 سال میں اے آئی سمجھا دی, باقی کام خود پڑھ لیں گے. اچھا, ہمارے لوگ آ نہیں رہے ابھی سائڈ پر. ہاں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یونیورسٹی میں نہیں پڑھائی گئی ہے, اب شروع ہو گئی ہے جی. اچھا, آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ یونیورسٹی نے ماسٹر شروع کر دی ہے, لیکن یہ ٹائم لے گی ابھی تھوڑی سی. اب اس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے جو متعلقہ گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ فوری طور پہ فاسٹ ٹریک کورسز شروع کر دیں. تو کیا ہوگا کہ جب تک وہ نکلیں گے یہ لوگ چیزوں کو استعمال لیں گے. میں پھر کہہ رہا ہوں یونیورسٹی شروع کر دی ہے, کافی گریجویشن ماسٹر شروع کر دیے گی. ایک تو نا وہ شاعر اس نے کہا تھا کہ دیر کر دیتا ہوں میں, کسی کو منانا ہو کسی کو دیر کر, تو ہم نے یہی کیا. میں یہی کہہ رہا ہوں, ہم دیر کیوں کرتے ہیں؟ ہاں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایز اے نیشن تو سست ہے تھوڑا سا, تو کچھ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ دیر کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو اقتدار میں لوگ ہوتے ہیں نا, چاہے وہ وائس چانسلرز ہوں یا بڑے بڑے HEC اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں منسٹرز وغیرہ, جو لوگ وہ کسی اسٹریٹجی پہ نہیں جاتے, وہ سیاسی لوگوں کے ذریعے سے چلے جاتے ہیں. کسی دنیا کے ملک میں سیاستدانوں کو یہ اختیار نہیں ہے, قانون بنانے کا اختیار ہے ان کو, قانون بنانے کا اختیار ہے ان کو. اسے کہتے ہیں پبلک پالیسی. پبلک پالیسی کیا ہوتی ہے؟ انٹینٹ آف دی گورنمنٹ ٹو ڈو سم تھنگ. وہ اپنے انٹینٹ شو کر دیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے. آج پرائم منسٹر صاحب کہہ دیں کہ جی مجھے 5 لاکھ آدمی چاہیے اے آئی کے اندر اگلے 2 سالوں کے اندر, مجھے نہیں پتا کیا کروں, ہو جائے گا. لیکن اس میں بیوروکریسی اس طرح آ گئی, اچھا جی پیپر روز یہ کہہ رہے ہیں, جی فلاں یہ کہہ رہے ہیں, فلاں یہ, تو
تو آپ کو پتہ ہے معاشرے کی خرابی تو آپ کو پہلے پتہ ہے گی. ان رولز کی آپ کو پتہ ہے ایک ملک نے اے آئی کا منسٹر بنا دیا ہے. اچھا, یقین کریں, ابھی کوئی ایک ہفتے پرانی بات ہے. اے آئی کا منسٹر ہے, ٹیکنالوجی کا منسٹر ہے, اس کی ساری باتیں مانی جا رہی. اے آئی کا منسٹر بنا دیا. آپ سوچیں ذرا, یعنی فیصلے وہ کرے گا, انسان ہی کرے گا, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کرپشن ختم کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کو ہینڈ اوور کر دیں. جتنے لوگ ٹیکنالوجی کے خلاف ہیں وہ سب کرپشن کو پروموٹ کر رہے ہیں. میں اوپنلی بتا دوں آپ کو. اس کا مطلب ہے کرپشن پھر ختم بھی نہیں ہوگی. ہاں جی, یہاں پہ کیوں نہیں ہم جانا چاہ رہے, اسی وجہ سے نہیں جانا چاہتے. جی بالکل. میں مثال میں اپنا موقف دے دوں, لیکن سمپل سی بات ہے, بڑے اعتماد سے آپ کو بتا رہا ہوں. نادرا کتنا بڑا محکمہ ہے جی, اس کے میں بانیوں میں سے. ایک قانون آیا تھا نیشنل رجسٹریشن ایکٹ 72 کے اندر, 72 میں آیا تھا کہ شناختی کارڈ بن رہے تھے. اس کے پہلے 3 افسروں میں تھا, ٹھیک ہے, جو لائے گئے تھے اس کے اندر. ٹھیک ہے جی, پہلے. ٹھیک ہے, اس کے بعد مجھے 4 محکموں کو بنیاد سے ٹیکنالوجی اٹھانے کا اعزاز حاصل ہے. اس میں ایک FIA بھی شامل ہے. ٹھیک ہے جی, اور بھی کئی ادارے شامل ہیں بنیاد سے. وہ بندہ آپ سے آج بات کر رہا ہے کہ ہمارے یہاں اگر آپ نے کرپشن ختم کرنی ہے تو ٹیکنالوجی لے, ورنہ کوئی حل نہیں ہے اس کا. اور ٹیکنالوجی بھی ایسی جو اکاؤنٹیبلٹی دے, کیونکہ بعد میں ٹیکنالوجی کے لوگ خود بھی گڑبڑ کر دیتے ہیں. کچھ بنانے والا انسان جو انسان ہے, تو اس میں جس طرح ہم کرتے ہیں آڈٹ ایک سسٹم کا, تو ایک ہوتا ہے ٹیکنالوجی کا آڈٹ ہوتا ہے, اسے اسٹینڈرڈس کہتے ہیں. جیسے ایک ISO اسٹینڈرڈ ہے, اور وہ ہر کا ہے, ڈپارٹمنٹس کا ہے, کم GDPR اسٹینڈرڈس ہیں, وہ اسٹینڈرڈس ہیں. ان کے اوپر پابندی لگائی جائے تب اداروں کے اوپر کہ اپنے آپ کو اسٹینڈرڈس کے اوپر لے کر. اسٹینڈرڈ کیا ہوتا ہے کہ یہ جب آپ نکلیں گے تو بتی کا سوئچ بند کر دیں گے, اسٹینڈرڈ ہے. اگر میں بتی کا سوئچ نہیں بند کرتا نکلتا تو میں اسٹینڈرڈ کی وائلیشن کر رہا ہوں. اچھا, اسٹینڈرڈ وہ نہیں امپلیمنٹ ہونے دیتے جو اپنی منوپلی چاہتے ہیں, اینڈ دیٹ از دی اسٹارٹ آف دی کرپشن. مجھے سب بتائیے گا کہ آنے والے دور میں کیا حکومتیں AI کے ذریعے فیصلے کریں گی؟ جی 100%, گزارا نہیں ہے گا. آپ کی اطلاع کے لیے ابھی ریسنٹلی ایک ملک نے اپنا IT کا منسٹر جو ہے روبوٹ کو بنا دیا ہے. جی, وہ فیصلے وہ کر رہے گا, اس میں دیکھ لیجیے گا وہ کس طرح کر رہا ہے فیصلے. انسان فیصلے کرتا ہے اپنی نیت کی بنیاد پہ, صحیح ہے. AI فیصلے کرتی ہے ڈیٹا کی بنیاد پہ. میں ریپیٹ کر رہا ہوں اپنی بات. تو انسان فیصلے کرتا ہے نیت کی بنیاد پہ. اچھا, اب جیسی نیت ہوگی ویسے فیصلہ کر دے گا. اچھا, انسان بھی ڈیٹا کی بنیاد پہ کرتا ہے. آپ میرے سے پوچھیں کہ ایسے یہ بتائیں کہ آپ پاکستانی تعلیمی نظام کو کہاں جاتا دیکھ رہے ہیں, تو جتنا میں نالج ہوگا میں وہی بتاؤں گا نا آپ کو. جی بالکل. تو مشین بھی یہی کرتی ہے. آپ مشین سے پوچھتے ہیں کہ اسلام آباد کا ٹمپریچر آج سے 100 سال بعد کیسا ہوگا, تو وہ پچھلے 100 سال کا ٹمپریچر نکالتی ہے. وہ کہتی ہے یہ پیٹرن ہے, اس کی بنیاد پہ یہ پیٹرن یہ ہوگا, اس کے مطابق ہوگا. تو جو مشینیں فیصلہ کریں گی اس وقت وہ ڈیٹا کی بنیاد پہ کریں گی. اگر آپ ڈیٹا کی ہسٹری دیکھیں نا, تو آج سے کئی سال پہلے ایک جگہ ایک چیز آئی تھی جس کو آپ کہتے ہیں ویکیپیڈیا. جی, اس میں ہر آدمی معلومات ڈال رہا تھا, اور یہ 30 سال پرانی بات ہے. اس کو استعمال کیا گوگل نے, گوگل کو استعمال کیا چیٹ GPT نے, اب سب کو استعمال کریے AI. آپ AI سے پوچھیں کہ جی ہو از ABC, وہ 3 سیکنڈ میں بتا دے گی. آپ وہ سب سے معلومات اٹھا رہی ہے گی. آپ پوچھیے ہو از عمار جعفری, وہ بالکل یہاں سے پڑھا, یہ کہاں سے لا رہی ہے وہ انفارمیشن, وہ ڈیٹا بیس سے اٹھا رہی ہے. اس نے ٹیگ لگایا ہے عمار جعفری FIA whatever, وہ دکھا دے گی آپ کو. تو جتنے بھی فیصلے ہوں گے نا وہ ہوں گے نیت کی بنیاد پہ نہیں ہوں گے, قبضے کی بنیاد پہ نہیں ہوں گے, یا کسی کو فائدہ پہنچانے نہیں ہوں گے, وہ معلومات. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ملک میں ڈیٹا بیس اچھے بن جائیں. ہمارے یہاں فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے, ہمارے یہاں پلاننگ کمیشن ہے, ہمارے یہاں انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈز ہیں, سسٹم سب موجود ہیں. اگلے لڑے نا آپس کے اندر. اچھا, یہاں پہ تو سارے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں. جی, میں وہی اگلے لڑے نا آپس کے اندر. تو میرا خیال ہے اس کا حل ایک ہی ہے کہ اب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ وہ لڑنے والوں کی کٹی ارادہ کر دیں گے اور سسٹم کر کے دے گا. دیکھیں اب ہوگا جو مجھے نظر آتا ہے, گورنمنٹس کی جو گورننس ہے نا, گورننس کی بیسک ڈیفینیشن کیا ہے, یو ٹیک دی سروس آف دی اسٹیٹ ایٹ دا ڈور اسٹیپ آف دا پیپل. یہ یونانی ڈیفینیشن ہے. ہمارے ہاں بندہ کچہری کے باہر کھڑا ہے, تھانے کے باہر کھڑا ہے, ہر نادرا کے ہر جگہ کھڑا ہے گا, کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا, بالکل کھڑا ہے, اور وہ تنگ پڑ رہے گا. تو کام تو اسٹیٹ لے کر جائے اس کے پاس. مجھے بڑی ہنسی آتی ہے جب کہتے ہیں جی کہ ہم نے سلام زدگان کو دے دیا. بھائی تمہاری ذمہ داری ہے. تو میرے سے سوال کیا جائے گا تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ سلام آنے والا ہے یہاں پہ. آپ یقین کریں AI کی مدد سے آپ 5 سال پہلے بتا سکتے ہیں. کلائمیٹ چینج کے اندر AI کا استعمال یہی ہے. سینسر لگائیں پہاڑوں کے اندر,
یہ ان کو کلاؤڈ کو چیک کریں اور یہ بتائیں کہ یہ اس مہینے کے اندر اتنی بارشیں ہوں گی. اور یہ ہو رہا ہے ملکوں میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں گا, آپ کے سننے والوں کو پتہ ہے یہ بات. اس مہینے میں اتنی بارشیں ہوں گی, اتنا پانی ہوگا, اتنی گلیشیئر میلٹنگ ہوگی, یہ ہوگا, اور یہ سارا پانی یہاں جائے گا. میں تو کہتا ہوں بجائے یہ فیس بک پہ جا کے اپنی پکچر لگائے کہ ہم نے یہ کیا, اس سے پوچھو. وہ ایک شعر نا, ادھر ادھر کی بات نہ کر, بتائیے یہ قافلہ کیوں لوٹا, مجھے رہنے سے غرض نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. آپ لوٹے پیٹے لوگوں سے پکچر کھنچوائے خوش ہو رہے ہیں, خدا کا خوف کریں بھائی. اس طرح آپ سے سوال کیا جائے گا ایک دن کہ بھائی یہ لوٹے پیٹے کیوں لوگ ہیں نا, آپ نے انہیں پہلے کیوں نہیں. میں مانتا ہوں ہماری سوسائٹی میں کرپشن ہے, غریب لوگ ہیں بیچارے دریاؤں کے کنارے گھر بنا لیتے ہیں. آپ گورننس ہیں, اٹھائیں ان کو, ادارے ہیں نا, ادارے کام کرتے ہیں. یہاں کالونیز بن گئی, آپ کے سامنے کی بات ہے, کالونیز بن گئی یہاں پہ. بھائی کسی نے تو اپروول دی ہوگی کالونی کی, ان سے کیوں نہیں سوال کرتے آپ نا. سر ہمیں کہنا پڑے گا کہ بادشاہ والی بات کہ بادشاہ ننگا ہے, وہ یاد ہے نا بہت دور بچے نے کہا تھا, سب کھڑے تھے, سر کیا بات ہے, کیا آپ نے لباس پہنا ہوا. ایک بچے نے کہا بادشاہ ننگا ہے. اب وہ بچہ پیدا کر لے, اب وہ بچہ آپ بنے کوئی اور بنے مجھے نہیں پتا, یہ بچہ پیدا کرنا بڑا ضروری ہے, ورنہ اے آئی یہ کام کرے گی, اے آئی وہ بچہ بن جائے گی. کیا کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں سر. جو ابھی موجودہ حالات ہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ اس کو کامیاب ہونے دیں گے. نہیں, میں نے پھر کہا یو کین جہاں پہ کرپشن ہے, نہیں میں بتاتا ہوں, یو کین ناٹ اسٹاپ ٹائم اینڈ ٹیکنالوجی. آپ نے کچھ ملکوں میں دیکھا ہمارے ریجن کے اندر کہ یوتھ کھڑی ہو گئی آپ کے ساتھ. اٹس اے ویری ڈینجرس انڈیکیٹر. کیونکہ دیکھیں ہم جو پرانے زمانے کے لوگ ہیں, ہم چیزوں کو گڑبڑ کر سکتے ہیں, یار ادھر یہ کر دو, نہیں ایسی بات نہیں ہے. اب ٹیکنالوجی کا دور ہے, اب ہمیں بلیک کو بلیک اور وائٹ کو وائٹ کہنا پڑے گا. خوشی سے کہہ لیں, اڈاپٹ کر لیں تو عزت ہے اس کے اندر ہماری, ادروائز یہ آ جائے گی. یہ میں آپ کو بتا دوں, آپ بالکل روک سکتے ٹیکنالوجی کو. یہ جس اسپیڈ سے آ رہی ہے, ایک چیز آ رہی ہے اس کا میں کوانٹم کمپیوٹنگ, اور یہ بھی آ رہی ہے, سال ڈیڑھ کے بعد آ جائے گی کوانٹم کمپیوٹنگ. وہ کیا کرے گی, یہ جو آپ کی اس وقت انفارمیشن اسٹوریج ہے نا, یہ سب 0 اور 1 کے اوپر ہے. وہ ایک تھرڈ ماڈل لا رہی ہے, اس میں آپ کی اسٹوریج کیپیسٹی بہت بڑھ جائے گی. اس وقت جتنی بھی آپ کی معلومات ہے وہ کلاؤڈ پہ چلی جائے گی. یہ آپ جو یہاں پہ ہے نا ایشوز کے لیے سروروں کو چابی لگا دو, یہ کر دو, تالے بند کر دو, یہ سب ختم ہو جائے گا. تو ہمیں مستقبل کی جو ہماری چیلنجز ہیں اس کو سمجھنا چاہیے, اور اسکولوں میں بچوں کو سمجھانا چاہیے جا کے. دیکھیں اسکولوں کے بچے کالجز میں آتے ہیں, کالج کی یونیورسٹی میں آتے ہیں, یونیورسٹی کے بچے سروسز میں آتے ہیں. تو یہ آپ کا سائیکل امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے دونوں اڈاپٹ کرنی پڑیں گی, باٹم اپ اینڈ ٹاپ ڈاؤن. کیونکہ باٹم اپ سے اچھے بچے لے کر آئیں اس کا آپ انتظار نہیں کر سکتے, ٹاپ ڈاؤن سے امیڈیٹ کام شروع کر دیں. متعلقہ اداروں کو کہا جائے کہ جی اس وقت جو گریجویٹ نکل رہے ہیں, جو پچھلے دفعہ نکلے ہیں, ان کو یہ کام سکھائیں. اب خوشی سے کہنا پڑتا ہے کہ مدعا حکومت نے کام شروع کر دیا ہے. سر یہ آپ سمجھتے نہیں کہ ابھی تک ہمارے اسکولوں میں وہی اے فار ایپل اور بی فار بال یہی پڑھایا جا رہا ہے, ٹیکنالوجیز کی طرف ابھی تک نہیں آ رہے. میں بتاتا ہوں, ایک ایجوکیشن ہے تو سسٹم ایجوکیشن کہتے ہیں, اب اسٹیم بھی کہتے ہیں, یہ آرٹس کا لگا دیا گا. اب مجھے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ اس کی اب بات ہونی شروع ہو گئی ہے. دیکھیں میں جس تجربے سے بات کر رہا ہوں گا, میرا بڑی بری تھی کہ اس کو لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں. سمجھ تو خیر ابھی بھی نہیں رہیں گے, لیکن اس کے ساتھ بات کرنی شروع کر دی ہے. بات کرنے کے فوراً بعد ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لوگ کو دیکھیں, ہیومن بینگ ورک فار دیم سیلف. آپ ٹیکنالوجی مجھے پڑھا دے, ٹکا مجھے نہ ملے تو میں نہیں پڑھوں گا, سیدھی بات ہے. جب تک ٹیکنالوجی فائدہ نہیں پہنچائے گی لوگوں کو, ان کی زراعت کے اندر, ان کی بیماریوں کے اندر, میں یہ سمجھتا ہوں اب ہسپتالوں میں ایک بتاؤں آپ کو, پتہ نہیں شاید لوگوں کو بات بری لگے, اگلا دور انفراسٹرکچر کا نہیں ہے, انفراسٹرکچر کا. اس لیے میرا ادارے کا نام ہے سینٹر آف انفارمیشن ٹیکنالوجی. آپ نے نوٹ کیا ہوگا. کیوں؟ یہ اگلا دور بڑے بڑے بلڈنگوں کا اور بڑے بڑے ایکڑوں کے اندر وہ جو ادارے کہتے ہیں اتنی بڑی زمین ہوگی تو یونیورسٹی نا, وہ زمانہ ختم ہو گیا. آپ ایک کمرے میں بیٹھ کے وہ کام کر سکتے جو کوئی 50 کمروں میں کر سکتے. ہماری پازیٹیو بات یہ, ہماری 60% جو یوتھ ہے وہ بہت ڈائنامک ہے, ان کو ڈائریکشن چاہیے. اگر آپ ان کو ڈائریکشن نہیں دیں گے تو اپنے ڈائریکشن خود ڈھونڈ لیں گے, بڑی خطرناک ہوگی. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو جاب مارکیٹس ہیں وہ پرانی والی نہیں ہے, وہ نئی بن گئی ہیں. چونکہ وہ پڑھائی تو پڑھ رہے ہیں اپنی انوویشن سے, لیکن وہ چونکہ یہاں نہیں باہر چلے جاتے ہیں. باہر جانے میں کوئی بڑائی کی بات نہیں, پیسے ہی بیچتے ہیں وہ باہر جا کے, اماں ابا خیال رکھتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن خرابی کی بات یہ ہے کہ بہت اسپیڈ سے جانا شروع ہو گئے ہیں, تو سب نالائق یہاں رہ جائیں گے اور سب کالج باہر چلے جائیں گے. اس کا مطلب ہے ہم نے اپنی نئی نسل کو تیار کیا ایز اے نرسری اوروں کے لیے, وچ از رانگ. اس کو تھوڑا بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. ان کو یہاں مواقع دیں اور کچھ ایسی چیزیں کریں کہ ریورس مائگریشن کہتے ہیں اس کو, کہ مائگریشن آپ کی باہر سے اندر آنی شروع, فیسیلیٹیٹ نہیں نہ کرتے. سمپل سی بات ہے. مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے ایسے قوانین ہیں
کہ جس کے اوپر مجھے ہنسی آتی ہے کہ جی مطلب وداؤٹ نیمنگ دی آرگنائزیشن کہ یہ کام کل سے شروع کر دیں. بھائی قانون کدھر ہے اس کا؟ سب سے بڑی چیز تھی پبلک پالیسی. پبلک پالیسی سے بنتی ہے پالیسی. پالیسی میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کی جو عمل درآمد ہے یا کوگنیزنس ہے وہ یہ فلاں محکمہ لے گا, پھر اس محکمے کی ذمہ داری بنتی ہے. چونکہ ہمارے پولیٹیشینز اور ہمارے سینئر لوگ جو ہیں پبلک پالیسی نہیں بنا رہے اس چیز کی, اس کی وجہ سے پالیسیز نہیں بن رہی. جب پالیسیز نہیں بن رہی اس کی وجہ سے اس کی ادارے کلیئر نہیں ہیں گے. اچھا جی ذرا باس سے پوچھیں گے, بھائی ٹائم نہیں ہے, لکھا ہوا ہو وہاں پہ کہ جی ایک چیز ہے رسپانسبل کنزمپشن, اس کو کہتے ہیں SDG 12. میں اس کو پڑھا میں حیران رہ گیا. وہ کہتے ہیں جو کام چیزوں کو کنزیوم نہیں کر رہی رسپانسبلی, ہمارے قائد اعظم اپنے گھر کی بتیاں خود بجھایا کرتے تھے. جو لوگ ان کو ملنے آتے تھے, یہ گورنر ہاؤس کے اندر کراچی میں اس کے ایڈیشن لکھا ہے, وہ خود بھی آتے تھے. دیٹ واز دی ایکسلنٹ ایگزامپل آف رسپانسبل کنزمپشن. کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ کیوں کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس بجلی میرا حق نہیں ہے. گورنر جنرل کہہ رہا ہے, گورنر جنرل کہہ رہے گا. تو اب تو اپنے گھروں میں بڑا بڑا نان لیٹر لا کے سو جاتے ہیں کہ یار چلو رونق لگی رہے گی, کیونکہ میں وہ تار ٹھیکہ میں نے ایک کلپ دیکھا تھا, سارے پولیٹیشینز بیٹھے ہیں باہر لان میں, باہر لان میں AC چل رہے ہیں, چیزر لگائے ہوئے, جیل لگائے ہوئے. اندازہ لگائے. کیا ہوگا اس ملک کا, آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ آنے والے ٹائم میں اس کو کہاں پہ دیکھیں؟ دیکھیں جی میں تو بڑا پازیٹیو ہوتا ہوں. آپ میرے دفتر میں دیکھیں جگہ لکھا ہے ڈیجیٹل پاکستان ویژن 2047. آج سے 23 سال کے بعد مجھے لوگ کہتے ہیں شاہد تسی کتنے ہوگا, میں پتا ہے کتنے ہوگا, مجھے چنگی طرح پتا ہے. لیکن آپ یقین کر لیں اس وقت کوئی فکس نہیں ہے پاکستان کا. اگر آپ چاہیں کہ اگلے سال ہی ہو جائے, یقین کر نہیں ہوگا ایسا. یہ نومیدی ہو سکتی ہے صرف آپ کو. میں سمجھتا ہوں 2047 کا پلان بنائیں اور یقین کر لیں. ادروائز یہ 2 ملک ہیں آپ کے, ایک پرانا دوست ہمارا, ایک جو نیا دوست ہے, وہ آپ سے پوچھے کہ بھائی صاحب ہیلو کس بنیاد پہ نکلے تھے اور کیا کیا تم نے, تو یہ بہت امبیرسمنٹ ہوگی. آپ لوگوں کی لمحہ فکر ہے جو اس وقت آپ لوگ ہیں, اور اس کی تیاری آج سے کریں. اگر نہیں کریں گے تو آپ یقین کر لیں کہ بہت برا ہوگا ہمارے ساتھ. لیکن ایک بات یاد رکھیں, اس ملک کو ہوتا کچھ نہیں ہے. یہ ملک جب بنا ہے نا, یہ آپ سب کو ہسٹری پتا ہے, جس کے حکم پہ یہ ملک بنا ہے وہ ہماری حفاظت کر رہا ہے, آج تک کیا ہے, انشاءاللہ آدھے بھی کرے گا. لیکن ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے, دیکھنے والوں کو میسیج دینا چاہیے. جی میں میسیج دینا چاہوں گا ساتھیوں, ماضی کے اندر پچھتاوے ہیں, بھول جائیں اس کو. مستقبل کے خوف ہیں, اس کو بھول جائیں, مومنٹس میں رہیں. آج کا جو مومنٹ ہے وہ ہے اکتوبر 2025. آپ میں سے کتنوں کو یہ پتا ہے کہ پوری دنیا اس کو سائبر سیکیورٹی کا مہینہ منا رہی ہے؟ آپ گول کر کے دیکھ لیں سائبر سیکیورٹی منتھ کون سا ہے. ہم نے کتنے پروگرام کیے سائبر سیکیورٹی پہ, کتنے دوروں نے پروگرام کیے, کتنی یونیورسٹی نے پروگرام کیے ہیں. میں ڈیلی سائبر سیکیورٹی پڑھا رہا ہوں, فری پڑھا رہا ہوں, پہلی بات زوم پہ پڑھا رہا ہوں گا. تو میں آپ سب کو پیغام دینا چاہوں گا, پاکستان ہے تو ہم ہیں, ورنہ کچھ نہیں. بہت شکریہ سر آپ کا, تھینک یو. اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں ڈیجیٹل ورلڈ میں قدم رکھنا پڑے گا. ہمیں جیسے سر نے بات کی کہ پاکستان ہے تو ہم دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں, اچھا نہیں سوچتے, نیگیٹو سوچتے ہیں. یہ نیگیٹو اپنے اندر سے ہمیں یہ چیز ختم کرنی پڑے گی. جب تک ہم اس کو پازیٹیو نہیں کریں گے تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے. تو ہم دوسروں کے جو ٹھیکیدار اکثر بنے ہوتے ہیں کہ فلانے نے یہ کر دیا, فلانے نے نہیں کر دیا, یہ دوسروں کے ٹھیکیدار بننے سے بہتر ہے کہ ہمیں خود کو ٹھیک کرنا ہوگا. ہم ہیں, پاکستان ہے, اس پاکستان کے لیے مثبت سوچیں. یہ جو آنے والے جو یوتھ ہے, جو ینگ جنریشن ہے, اسی نے اس پاکستان کو بہتر بنانا ہے, اور انشاءاللہ پاکستان ہوگا, ہے اور ہمیشہ رہے گا. پروگرام آپ کو کیسا لگا آپ نے لازمی کمنٹس میں بتانا ہے. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان حسن محمود صدیقی کو اجازت دیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.